ताला मुझे दे तो हम आपकी भी सेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसे वक्त में कि जब सेनेट का इलेक्शन सिर्फ चंद घंटे दूरी पर है, पाकिस्तान में एक तहलका मच गया है और तहलका उस खुफिया लीक होने वाली वीडियो की वजह से है जो कि यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे अली हैदर गिलानी की वीडियो सामने आई है, जिसमें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 MNAs के साथ मुलाकात कर रहे हैं और उनको वोट जाया करने का, सेनेट में अपना वोट जाया करने का तरीका बता रहे हैं। अब ये वीडियो सामने आई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतालबा कर दिया है कि यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करार दिया जाए, उन्हें दस्तबरदार हो जाना चाहिए। जो कल सेनेट का इलेक्शन हो रहा है जिसमें यूसुफ रजा गिलानी हफीज शेख के मुकाबले पे उम्मीदवार हैं और मुकाबला बड़ा तगड़ा था, बड़ा कड़ा मुकाबला होना था, लेकिन ये जो वीडियो सामने आ गई जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है, राइटफुली सो या नहीं वो बात की डिबेट है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे यूसुफ रजा गिलानी पे एक प्रेशर आ चुका है। सबसे अहम बात यह हुई कि अली हैदर गिलानी ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तस्लीम कर लिया कि वीडियो में वो मौजूद हैं और उन्होंने मुलाकात की है, यानी कि उन्होंने वीडियो के कंटेंट की तस्दीक कर दी। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजीद खुल के सामने आ गई है। अब 2 बुनियादी सवालात यहां पे पैदा होते हैं कि क्या इस वीडियो के बाद इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए, क्या यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल कर देना चाहिए कल सेनेट के इलेक्शन के लिए, क्या यूसुफ रजा गिलानी एक बार फिर नाअहल हो सकते हैं, या क्या यूसुफ रजा गिलानी को आज खुद दस्तबरदार हो जाना चाहिए। दूसरा सवाल यह भी है जो कि गिलानी खानदान का मौक़िफ़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि वीडियो में कुछ भी गलत नहीं है, वो सिर्फ वोट जाया करने का तरीका बता रहे हैं और ये उनके मुताबिक बिल्कुल जायज़ है, हालांकि इलेक्शन रूल्स इसके बरखिलाफ कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा तहलका सेनेट के इलेक्शन से चंद घंटे पहले पाकिस्तान में खड़ा हो गया है। इसके हवाले से सवालात करेंगे और जो आज सिंध असेंबली में हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 मुनहरिफ अरकान जिन्होंने अलल ऐलान किया था कि वो PTI के कैंडिडेट्स को, सैफुल्ला अबड़ो को, फैसल वोडा को वोट नहीं देंगे, वो आज जब ऐवान में पहुंचे तो PTI के अपने ही लोगों ने उन पे हमला कर दिया और जिस तरह सिंध असेंबली के मनाजिर आए वो इंतहाई शर्मनाक, इंतहाई अफसोसनाक मनाजिर हैं और शायद सेनेट की तारीख में, सेनेट के इलेक्शन की तारीख में पहली बार हो रहा है कि सेनेट के इलेक्शन से पहले इस तरह की धींगा मुश्ती, हंगामा आराई और तशद्दुद देखने में आ रहा है। इससे पहले हमने ज़िमनी इलेक्शन में तो देखा था कि ख़ास तौर पे पंजाब में किस तरह से मार कुटाई हुई थी, मार धाड़ हुई थी, कारकुनान शहीद भी हुए थे, ज़ख्मी भी हुए थे, लेकिन अब सेनेट इलेक्शन से पहले भी ये होने जा रहा है। तो क्या पाकिस्तान में खुदा न खास्ता मार धाड़, तशद्दुद, मार कुटाई, लड़ाई पीट, अदम बर्दाश्त, खून खराबे वाले इलेक्शन की एक नई रिवायत कायम होती चली जा रही है? ये वो सारे अहम सवालात हैं जिनको आज हम प्रोग्राम में उठाएंगे और प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट एंड डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। आज बड़ी गर्मा गर्म डिबेट होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद है सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा भी हैं और बड़े मशहूर व मारूफ कानून दान भी हैं सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद हैं मरकजी सरकर्दा सीनियर रहनुमा हैं, MNA हैं सदाकत अली अब्बासी साहब, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं मलिक अहमद खान साहब और बड़े अच्छे कानून दान भी हैं। खोसा साहब, सबसे पहला सवाल आपसे, ये जो अली हैदर गिलानी की वीडियो सामने आई है जिसपे उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि जी उनकी वीडियो है, वो PTI के MNAs के साथ मुलाकात की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि बिल्कुल जायज़ मुलाकात की, दोबारा भी करूंगा, और उन्होंने जस्टिफाई किया कि जी वोट जाया करने का तरीका बता रहा हूं, ये भी जस्टिफाइड है। ये किस किस्म की जस्टिफिकेशन है? ये तो बिल्कुल सरासर गलत है जो आप लोगों की वीडियो सामने आई है। गिलानी साहब को इस पे नाअहली बनती है गिलानी साहब की इस पे, या उनको खुद दस्तबरदार हो जाना चाहिए? देखेंगे गरीदा, ये एक तो हमारा अलमिया ये है कि हम आधे सच पर जाते हैं और आधी बात सुनते हैं और पूरी बात ना सुनते हैं और ना ही पूरे सच तक हम कोशिश करते हैं। हाँ। देखिए, हकीकत ये है कि जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था अली गिलानी के साथ,
علی گیلانی کا بڑا کلیئر موقف ہے، ووٹ مانگنا اس کا حق ہے، اس کے باپ الیکشن لڑ رہا ہے، ووٹ مانگنا حق ہے. یہ ایم این ایز جو ہیں نام نہیں، وہاں پہ علی حیدر گیلانی ووٹ ضائع کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں. کیا یہ الیکشن رولز کے تحت درست ہے کہ ووٹ از خود اور جان بوجھ کے ضائع کیا جائے؟ آپ سنیں گے تو پھر جواب آپ کو ملے گا نا. آپ اگر صرف وہ سننا چاہتی ہیں جو آپ یعنی آپ کا بیانیہ ہو رہا ہے تو وہ تو پھر کام نہیں چلے گا. دیکھیں علی حسن گیلانی کو ان ایم این ایز نے کہا کہ ہم ووٹ نہیں دینا چاہتے شیخ حفیظ کو کیونکہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس دھرتی سے. وہ ایک پیرا ٹروپر ہے، پیرا شوٹر ہے، اور وہ آئی ایم ایف کا نمائندہ ہے. نہ پہلے کبھی ملا تھا، نہ بعد میں ملے گا، نہ ہم اسے جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں. ہم آپ کے ساتھ جو ہے ووٹ دینا چاہتے ہیں. لیکن ہمیں یہ کہا گیا ہے، پی ٹی آئی والوں نے یہ فرمایا ہے، حکم نامہ جاری ہوا ہے حکومت کی طرف سے کہ آپ کو بیلٹ پیپر جو ہے وہ مارک شدہ ملے گا. آپ نے وہ جو ہے وہی ڈالنا ہے اندر، اور جو بیلٹ پیپر آپ کو ملے گا وہ آپ نے باہر لانا ہے. یہ ہم جانتے ہیں، یہ ہم الیکشن لڑ بھی رہے ہیں اور ہم الیکشنز کی پولنگ بھی مدت سے دیکھ رہے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ایک ایسا ہی ملتا جلتا کاغذ دے دیا جاتا ہے پہلے ووٹر کو. وہ اپنا جب بیلٹ پیپر لیتا ہے تو وہ بیلٹ پیپر مارک نہیں کرتا، وہ اندر وہی جو کاغذ ہوتا ہے وہ ڈال دیتا ہے اس کے بعد اس بکسے میں، اور وہ باہر لا کے دے دیتا ہے اپنا. وہ پی ٹی آئی والوں کو دے گا، پی ٹی آئی والے مارک کر کے دوسرا جو بھی ہوگا اس کو وہ تھما دیں گے اور کہیں گے کہ تو نے اپنا بیلٹ پیپر باہر لانا ہے اور اس کو تو نے بکسے کے اندر ڈالنا ہے بیلٹ باکس میں. تو یہ فراڈ جو ہے پی ٹی آئی کر رہی ہے. ڈسکوالیفائڈ پی ٹی آئی ہوگی، پرچہ پی ٹی آئی کے خلاف ہوگا. تو پھر جب اس سے پوچھا گیا اس نے کہا کہ اب میں کیا کروں جب مجھے وہ تھما دیا جاتا ہے جس پر جو ہے شیخ حفیظ کی مہر لگی ہوئی ہے، تو میں کیا کروں، میں تو یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دینا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم یوسف رضا گیلانی کے نام پر اپنا جو ہے ضمیر کی آواز پر مارک کر دینا اسٹیمپ کو، بھلے ضائع ہوتا ہے تو ہو. تو مجھے بتائیں اس میں کون سی جو ہے قباحت ہے اور کون سا اس میں فراڈ ہے، اور کون سا فراڈ تو کر رہی ہے پی ٹی آئی. وہ کیسے مارک پیپر اس کو دے رہی ہے، وہ کیوں کر دے رہی ہے؟ یہ جو ہے ایک کرپٹ پریکٹس ہے. اگر کوئی ڈسکوالیفائی ہوتا ہے، کسی کے خلاف پرچہ ہوتا ہے تو پی ٹی آئی کے اس ٹھیک ہے کینڈیڈیٹ کے خلاف ہوتا ہے اور اس پولنگ ایجنٹ کے خلاف ہوتا ہے. کھوسا صاحب یہ پی ٹی آئی سے اس کا جواب لے لیتے ہیں. فراڈ آپ لوگ کر رہے ہیں، مارکڈ بیلٹ پیپر آپ لوگ اپنے ایم این ایز کو دے رہے ہیں کیونکہ آپ کو خطرہ ہے کہ آپ کے ایم این ایز حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دیں گے، اور آپ کے ایم این ایز ضمیر کی آواز پہ حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دینا چاہتے. یہ موقف ہے کھوسا صاحب. بہت شکریہ کھوسا صاحب، بہت بڑے نامی گرامی وکیل ہیں اور بہت بڑے منجے میں وکیل ہیں، لیکن بڑی اچھی دلیل دی ہے انہوں نے. آج کیس اتنا کمزور ہے کہ آج وہ کمزور کیس ہے. مجھے بتا دیں، آپ نے ویڈیو دیکھی ہے جی؟ موسیٰ گیلانی کہہ رہا ہے تم نے بیلٹ پیپر باہر لے کے آنا ہے. علی حیدر، ایک پہ آپ نے 70 لکھنا ہے، ایک پہ 22 لکھنا ہے، ایک پہ 11 لکھنا ہے اور ایک پہ 60 لکھنا ہے. ٹھیک ہے. یہ طریقہ کار ہوتا ہے جب آپ پیسے دیتے ہیں اور انشور کرتے ہیں کہ آپ کا جو ووٹر ہے جو آپ نے اس کو کہنا ہے یہ نمبر لکھے گا تو وہ ووٹ کیا ہو جائے گا، ریجیکٹ ہو جائے گا اور بعد میں پکڑا جائے گا. یہ سیدھی یہ تو اللہ الحق ہے. یہ دو جو ویڈیوز آئی ہیں، عمران خان کا کلیم، سیریل نمبر لکھنے سے ووٹ کی خرید و فروخت کیسے ثابت ہو جاتی ہے؟ سیریل نمبر ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ نے 71 لکھنا ہے جی، تو اس کا مطلب ہے کوئی اور 71 تو نہیں لکھے گا. یہ تو ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے. اگر بیلٹ پیپر پہ کوئی بھی نشان لگے تو بیلٹ پیپر ریجیکٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے واضح کہا ہے، جو ویڈیو وہ مان بھی گئے کہ ویڈیو میری ہے. تو میرا خیال ہے اس کے بعد تو ثبوت ہی کوئی نہیں، کوئی اور بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ سیدھی یہ اوپن ووٹنگ. کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ مارک بیلٹ پیپر ہم دیں گے. کیا کہا تھا؟ ان کے کہنے پہ چلیں گے. ہم نے ابھی تک وہ اسٹریٹجی بنانی ہے، اس کمیٹی کا میں حصہ ہوں کہ صبح ہم نے ووٹ کیسے پول کرانا ہے. یہ تو ایک آپ کو یہ نہیں، میرا خیال ہے کہ دن دیہڑے، اب چونکہ یہ سینئر آدمی ہے میں ان کو کچھ نہیں کہنا چاہ رہا، لیکن یہ تو ایسے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے
کہ سیدھا سیدھا بندہ پیسے دیتے ہوئے ووٹ کے اوپر نمبر لگاتے ہوئے ووٹ ضائع کراتے ہوئے اس کی ویڈیو آ گئی ہے اور وہ مان گیا ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا تھا کہ میرے کردار کو دیکھ کے مجھے ووٹ دیں. اگر یہی آپ کا کردار ہے بدقسمتی سے، اور وہ جو آپ کا کردار ملک احمد خان صاحب کی پارٹی نے میں پہلے بتایا تھا وہ تو پہلا تھا، آج آپ کا کردار یہ ہے کہ آپ ووٹ کے خرید و فروخت جس کا عمران خان واویلا کرتے تھے، جس کو محترمہ بینظیر بھٹو ناپسند کرتی تھی، جس پہ نواز شریف صاحب نے ختم کرنے کی بات کی تھی، آج آپ نے یوسف رضا گیلانی کو کہ ووٹ خریدنے کے لیے آپ نے اس پروسیس کو ٹھیک نہیں ہونے دیا، آپ نے ہماری امینڈمنٹ کی آپ نے مخالفت کی، اور آج آپ خفیہ بیلٹنگ میں چوری کرتے ہوئے پوری عوام کے سامنے ایکسپوز ہوں گے. کل حفیظ شیخ جیتیں گے بھی، لیکن حفیظ شیخ کا جیتنا یا نہ جیتنا، آج پی ٹی آئی اخلاقی طور پہ جیت گئی اور پی ڈی ایم ایک دفعہ پھر اخلاقیات کی ایک اور منزل پہ نیچے گری. لیکن کیسے اخلاقی طور پہ آپ جیت گئے؟ اگر آپ کے مطابق یہ واقعی ووٹوں کی خرید و فروخت ہو رہی تھی اس ویڈیو میں، تو کیا آپ کو اپنے ایم این ایز کی فکر نہیں کرنی چاہیے؟ آپ کو گیلانی صاحب کی فکر نہیں ہونی چاہیے؟ آپ کو اپنے ایم این ایز کی فکر ہونی چاہیے کہ آپ نے کیسے لوگوں کو ٹکٹ دیا، کیسے لوگوں کو ایم این اے بنایا کہ جو ووٹ بیچنے پہ تیار ہیں. نمبر 1، کیا ان ایم این ایز کو آپ نکالیں گے؟ پھر سندھ اسمبلی میں جو آج ہوا، آپ کے 3 ایم پی ایز کو مارا گیا، بلوچستان میں آپ کے ایم پی ایز جو ہیں وہ ناراض ہیں، اے پی میں آپ کے ایم پی ایز، اس پہ پہلے بات آپ لوگوں کو اپنے ایم این ایز دیکھیں غریدہ، کبھی بھی کسی معاشرے میں جرم کو روکنے کے لیے انڈیویجول کے ایمان پہ کوئی سسٹم نہیں بنتا. آپ نے سسٹم شفاف بنانا ہوتا ہے. ہم نے شفاف بنانے کی کوشش کی، پیپلز پارٹی نے اور نون نے ہمیں بلاک کیا کہ نہیں جی خفیہ ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. آج بہرحال یہ خفیہ کرا رہے ہیں اور آج یہ رات کو ایک رات پہلے پکڑے گئے. نمبر 1. نمبر 2، جو آپ نے بات کی، آپ لوگوں نے لیک کروائی ہے ویڈیو؟ نہیں، ویڈیو تو جس نے بھی لیک کرائی ہے، ظاہر ہے وہ ایک بندہ سودے کر رہا تھا، تو ایک بندہ 4 گاہک جاتے ہیں ایک ساتھ چلا جاتا ہے نا بندہ نوٹ کرنے کے لیے بھی. 3 گاہک اصلی ہوں نوٹ کرنے والا ویڈیو بنانے والا آپ لوگوں نے بھیجا. یہ چونکہ بڑا ایک کرمنل ایکٹ ہے تو میں اس میں کوئی گواہ نہیں بننا چاہ رہا، لیکن بہرحال میرا خیال ہے کہ اندھے کے لیے بھی یہ کافی ہے. ایک بات آپ نے اور کی، سندھ اسمبلی میں ہمارا ایم پی اے اغوا ہوا، آپ نے اس کی ویڈیو کیوں نہیں چلائی؟ وہ کہتا ہے بھائی میں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دینا، مجھے یہ اغوا کر کے لے گئے. اس نے اسمبلی کے فلور پہ گبول ہمارے ایم پی اے نے کہا کہ مجھے اغوا کر کے لے آئیں. تو بہرحال دھونس دھاندلی کرنا ایک الگ بات تھی، لڑائی مار کٹائی بھی ہوئی، لیکن آج یوسف رضا گیلانی صاحب نے علی حیدر گیلانی والی ویڈیو میں آپ کے ایم این ایز ہیں، کیا آپ ان کے خلاف کارروائی کریں گے؟ اگر وہ جو بھی ایم این ایز ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ان کے خلاف کارروائی 4 ایم این ایز ہیں. اگر تو وہ خالی اس کو ایکسپوز کرنے گئے تھے پھر تو ان کو شاباش دیں گے. اگر واقعی کو انہوں نے پیسے لیے تو میرا خیال ہے کارروائی ہوگی. نہیں، آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی خرید و فروخت ہو رہی تھی، آپ نے بڑے یقین کے ساتھ اگر وہ خرید و فروخت ہونے جاتے وہ ویڈیو بنا کے ہمیں ویڈیو دے دیتے. یہ سوچیں، بات تو یہ ہے، طریقہ ہوتا ہے نا. ایک دکان بنا کے آپ کو ویڈیو دی گئی، ہم کبھی کبھی جان کے رشوت دیتے ہوتے ہیں کسی پٹواری کو پکڑائی. ہم نے ان کو کہنا تھا کہ یہ ہے پی ڈی ایم، یہ ہیں یوسف رضا گیلانی جو خط لکھتے ہیں کہ میرے کردار کو دیکھ کے ووٹ دیں. یہ ہے ان کا کردار. ان کا بیٹا جو صوبائی اسمبلی کا ممبر ہے وہ قوم کے سامنے ایم این ایز کو خریدتا ہوا، ان کو ووٹ خراب کرتا ہوا جو ایک جرم ہے وہ کرتا ہوا پکڑا گیا. تو میرا خیال ہے اب کچھ کیمپین کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. کھوسا صاحب اس کا ذرا جواب دیجیے گا، پھر میں ملک صاحب کی طرف جاتی ہوں. دیکھیں میں حیران ہو رہا ہوں کس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ خرید و فروخت، یعنی خرید و فروخت یہ خود کرتے ہیں. انہوں نے جو ہے عبد القادر کو خود پرائم منسٹر نے کہا 30 سے 50 کروڑ روپے، 80 کروڑ روپے میں اس کو ٹکٹ دی عبد القادر کو. خود پرائم منسٹر صاحب فرما رہے ہیں جب ان کو شور مچ گیا وہاں تو پھر ان کو باپ کی طرف سے، بلوچستان عوامی پارٹی کی طرف سے، ایک ہی جو ان کی الائز ہے اس کی طرف سے دے دیا. او بھائی کیوں اس کو ووٹ دے؟ اسی طرح آپ نے جب فیصل واڈے کو اور سندھ میں آپ نے ابڑوں کو دے دیا تو مجھے بتائیں کہ آپ کے سامنے جو ہے شر نے بھی اور جو ہے وہ گبول اور تینوں نے کہا کہ ہم اس کو ووٹ نہیں دینا چاہتے، اپنی ضمیر کے مطابق جو ہے ہم ووٹ دیں گے. خرید و فروخت کون کر رہا ہے؟ اور شیخ حفیظ کو کیوں ووٹ دیں؟ مجھے بتائیں کہ یہ یہاں پنجاب میں اس کی کون سی کارکردگی ہے؟ پاکستان کو فنا کر کے رکھ دیا ہے، معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، روز دہاڑے جو ہے وہ مہنگائی کا بم جو ہے مارتا ہے عوام پر.
کس منہ سے جو ہے ایم این اے اس کو ووٹ دیں؟ ایم این اے جواب دے اپنے حلقے میں، اپنے علاقے میں، وہ ظاہر ہے ان سے گریبان پکڑیں گے کہ بھائی بتاؤ تم جو ووٹ دے رہے ہو شیخ حفیظ کو اس لیے کہ ہمیں جو ہے ہمارا جو معاشی قتل کا جو مرتکب ہوا ہے اس کو تم ووٹ دے رہے ہو، ہماری امانت تمہارے اوپر اس لیے نہیں تھی کہ تم ایک ایسے بندے کو ووٹ دو۔ تو یہ مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ یہ کس طرح ببانگ دول پھر بھی یہ للکار رہے ہیں اور مار رہے ہیں۔ اگر اس ویڈیو کو دیکھیں تو اس ویڈیو میں انہوں نے کہا ہے، مجھے بتائیں کہ کیسے ایم ایل اے کو مارکڈ اسٹیمپ پیپر کیسے ملے گا؟ یہ اتنا زیادہ یہ ہے، اور وہ پھر کہتا ہے میں نہیں دینا چاہتا ووٹ۔ تو اگر گیلانی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تو جو ہے یوسف رضا گیلانی پر مارک کر دے، اگر وہ ضائع ہوتا ہے بھلے وہ کینڈیڈیٹ ضائع کرتا ہے، اس میں کون سا جرم ہے؟ مجھے بتا دیں کون سا جرم ہے، کون سا دفعہ لگتا ہے؟ اس پر کوئی دفعہ نہیں لگتا ہے۔ وہ اپنی ضمیر کے مطابق ووٹ دینا چاہتا ہے، اس پہ نہ ڈیفیکشن ہوتی ہے، اس پہ نہ کوئی اور پرچہ ہوتا ہے، کوئی تعدیبی کارروائی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، ملک احمد خان صاحب بڑی تفصیل سے، بڑے تحمل سے، بڑی دیر سے سن رہے ہیں۔ ملک صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ لوگ یوسف رضا گیلانی کو سینیٹر بنوانے کے پیچھے بھی ہیں، آپ لوگوں نے ان کا سیکنڈر بھی اپنے ایک سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کو بنایا۔ اب جو ویڈیو سامنے آئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک مورل گراؤنڈ ہے وہ تو ہائی ہو گیا نا کہ جی دیکھیں اس طرح سے مبینہ طور پہ ووٹوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں گیلانی صاحب نااہل ہو سکتے ہیں اس ویڈیو کے بعد؟ دیکھیں یہ بنیادی طور پہ مسئلہ دو آپ کے سوال کے پہلو ہیں۔ ملک صاحب کی شاید آڈیو میں کچھ پرابلم آ گیا، ملک صاحب کو ہم ری ڈائل کر رہے ہیں، دوبارہ ان کو ملا رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کھوسا صاحب یہی بات اٹھا رہے ہیں کہ جی آپ مارک پیپر کس طرح دے سکتے ہیں، اور جن ایم این ایز نے ملاقات کی ہے ضمیر کی آواز پہ کی ہے، اور اگر وہ ڈیفیکٹ کرتے ہیں تو آئین میں تو کہیں پر بھی موجود نہیں ہے نا کہ آپ اپنی پارٹی کے خلاف ہے کہ مارک پیپر دیں گے۔ کس نے یہ بات کی ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ الیکشن جو ہماری ٹیم لڑ رہی ہے اس میں میں چونکہ ریجنل پریزیڈنٹ ہوں تو میری بھی ذمہ داری لگی ہے کہ جن ووٹرز کو میں نے لے کے جانا ہے، ہمارے یہاں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے بالکل بات نہیں کی کہ بیلٹ پیپر ہمارا چونکہ بندہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے، اس کو کوئی گول مول کر کے کہنا کہ نہیں جی چونکہ وہ بے ایمانی کر رہے تھے تو ہم میں اب خود صاحب کو چیلنج نہیں کرنا چاہ رہا، مجھے بتائیں کوئی آدمی الیکشن پروسیس میں ووٹ کو ضائع کرنے کا باعث بن رہا ہے اور وہ خود ایک پارلیمان کا ممبر ہے، میرا خیال ہے تو اس کے لیے تو وہ تو نائل اس کو تو ہونا چاہیے کہ جو سارے پروسیس کو گدلا کر رہا ہے۔ ملک صاحب واپس آ گئے ہیں۔ جی ملک صاحب آپ جواب دیجیے گا اپنا۔ جی غریدہ دیکھیں آپ کے اس پوری بحث کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو مارکڈ ووٹس ہوتے ہیں تو سجیسٹنگ ووٹر کہ آپ اپنے ووٹ کو مارک کر دیں تو کیا وہ آٹومیٹکلی یہ چیز امپلائی کرائے گا کہ یہ غالباً کوئی خریدا گیا ووٹ ہے؟ نہیں، وہ کم از کم ایسی بات نہیں ہے۔ مارکڈ ووٹ جو ہوتا ہے وہ اس کاؤنٹ میں سے کینسل ہو جاتا ہے۔ مارکڈ ووٹ جو ہے وہ ایک ویلڈ ووٹ کے طور پہ نہیں رہ جاتا۔ تو یہ آرگومنٹ جتنا شام سے ہمارے تحریک انصاف کے دوست دے رہے ہیں یہ بڑی غلط اور ویل فاؤنڈیڈ ریزن نہیں ہے۔ اچھا دوسری بات جو ہے کہ ویڈیو میں جو سیریل نمبر ڈسکس ہو رہے ہیں کہ جی آپ نے 71 لکھنا ہے، آپ نے 65 لکھنا ہے، پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ بیسکلی اس کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ایسے اراکین جو کہ حکومت کی پالیسی سے متفق نہیں ہیں، وہ حفیظ شیخ صاحب کی کینڈیڈیچر کو تسلیم نہیں کر رہے، تبھی تو وہ علی حیدر سے رابطے میں ہے۔ دیکھیں نا، ایک بندہ میرے پاس تو کوئی آ ہی نہیں سکتا کہ مجھے کہہ ہی نہیں سکتا کہ آپ تحریک انصاف کو ووٹ دے دیں۔ صداقت صاحب نے کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے ایکسپوز کرنے گئے ہوں، ویڈیو بنا کے ہمیں دے دی۔ نہیں میری بات سنیں، دیکھیں اگر ایکسپوز کرنے کی بات ہے تو اس میں نارملی ہوتا ہے ایسے ہے کہ جب آپ نے یہ ایکسپوجر دینا ہے تو پھر کسی اگر تو بالفرض اس ایکسپوجر میں یہ بات اسٹیبلش ہو جاتی کہ علی حیدر کسی ووٹ کو پرچیز کر رہے ہیں تو پھر یہی تو کہہ رہی ہے پی ٹی آئی کہ سیریل نمبر کا مطلب یہ ہے کہ پرچیز کر رہے ہیں، میک شور کر رہے ہیں کہ جی آپ نے 71 آپ نے 65 نمبر لگانا ہے۔ ملک صاحب یہ رسید ہے، پیسوں کی رسید ہے۔ نہیں ایک سیکنڈ عباسی صاحب، ایک منٹ یار بات سنیں۔ بات یہ ہے کہ جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی مارکڈ ووٹ ہوتا ہے تو وہ کینسل ہو جاتا ہے تو پھر اس کی رسید کون دے گا اگر وہ میرے فیور میں کاؤنٹ ہی نہیں ہونا؟ آپ لوگ پتہ نہیں یہ احمد ہیں یا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قانون کیا ہے؟ معذرت سے
आई डोंट वांट टू से दिस पॉलिटिकली इनकरेक्ट वर्ड, लेकिन ये हमाकत का आखिरी दर्जा है। यानी आप ये कह रहे हैं कि मैं ऐसे वोट के पैसे दूंगा जो मेरी काउंट के अंदर मेरी फेवर में काउंट ही नहीं हो सकता। अब मुझे कोई एक्सपर्ट इलेक्शन का कोई एक्सपर्ट को सब आपके पास बैठे हैं, आप टेलीफोन लाइन पे पाकिस्तान के किसी लॉयर को, इलेक्शन कमीशन के किसी बंदे को ले लें और पूछें कि जिस वोट के ऊपर निशानी होती है क्या वो वोट काउंट के अंदर रहता है? मलिक साहब 1 मिनट आपको यही रोकूंगी, इसका जवाब देना चाह रहे हैं। देखिए ये बड़ी पता नहीं इन्होंने हिमाकत का वर्ड यूज किया, ये बड़ा तरीकाकार इस्तेमाल होता है कि आपने मुखालिफ के वोट कम करने के लिए उसका वो कह रहा है अगर आप यूसुफ रजा गिलानी को वोट नहीं दे सकते तो आप हफीज शेख का एक वोट कम कर दें ताकि बाकी हम दूसरों से खरीद लेंगे। ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि एक वोट अपना वो रिजेक्ट कर रहे हैं पैसे लेके, यानी कि 181 में से आप अगर आपने 4 वोट खरीदिए तो 176 रहे, 177 रह गए, इसमें कौन सी हिमाकत वाली बात है मलिक साहब? मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो है ऐसा इलेक्शन है जिसमें एक एक वोट काउंट करेगा। अच्छा ये हमारा इनका ये कहना देखे ना, इनके पास नंबर है फॉर एग्जांपल 170, 181 है हमारे। अब मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, एक हाइपोथेटिकल फिगर दे रहा हूँ, और हमारे पास नंबर है 160 फॉर एग्जांपल, यानी हम 10 वोट पीछे हैं। अच्छा अगर इनके एक काउंट से इनका एक वोट इनके काउंट से कम हो जाता है मेरी इस मंतक पे जो आवाज साहब दे रहे हैं, तो मेरे 160 को 61 थोड़ी कर देगा, मेरे तो 160 ही रहेगा। वो सिर्फ 4 नहीं हो सकते ना, वो ज्यादा भी तो हो सकते हैं ना। ये तो 4 की वीडियो सामने 4 यहाँ बिके ना, बाकी जगह भी तो सौदे हुए होंगे ना। एक ब्रेक का वक्त मलिक साहब, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ, एक छोटी सी ब्रेक लेने वापस मलिक साहब ने वैसे बड़ी गैर सियासी सी बात की है, मुझे समझ नहीं आई, बड़े सियाने बंदे हैं, लेकिन इन्होंने क्या बात की है कि मुखालिफ का एक वोट जाया करने से इनके मुताबिक इलेक्शन में फर्क नहीं पड़ता। शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आएंगे। मलिक अहमद खान साहब, सदाकत अली अब्बासी साहब, सदाम लतीफ खान खोसा साहब, डिबेट बड़ी जबरदस्त जा रही है। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी मलिक अहमद खान साहब, मलिक साहब आपको आवाज आई? जो मैं ये कह रहा हूँ वो मैं इसलिए मैंने लफ्ज हमाकत का इस्तेमाल किया, और मेरे मोहतरम भाई जो मुझे बहुत ही अजीज हैं सदाकत, ऑब्वियसली मैंने इनके लिए तो नहीं कहा ये, लेकिन इस एक मंतक पर कहा जो कि ये सारी ऑल अराउंड कर रही है। अब आपको भी पता है कि ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है ये प्रेफरेंशियल वोट्स में है, इसमें पहला वोट है, दूसरा वोट है, तीसरा वोट है। तो एक शख्स अपने कई हक इस्तेमाल कर सकता है वोट के। ठीक है। वो पहला वोट बिलफर्ज मैं देता हूँ कैंडिडेट ए कैंडिडेट को दे देता हूँ, और मैं दूसरा वोट दे देता हूँ अपना बी कैंडिडेट को दे देता हूँ। ठीक है। तो अगर वहाँ पे लिस्ट और होगी तो आई हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू एक्सरसाइज। ये सारी बहस जो कर रहे हैं ये इस सूरत में इसलिए मुनासिब नहीं है जो ये कह रहे हैं, या तो इनके पास मल्टीपल ऑप्शन है या साहब सिर्फ 2 कैंडिडेट है, कोई मल्टीपल ऑप्शन नहीं है। आपकी जितनी लॉजिक है ना वो सारी सिर्फ ये है कि वोट रिजेक्ट करने से आपके वोट और हमारे वोट का एक फर्क बढ़ जाएगा। अगर 4 वोट रिजेक्ट होंगे तो आपका हमारा मार्जिन 4 से कम हो जाएगा या आपका 4 से बढ़ जाएगा। तो दूसरी बात है कोई मल्टीपल ऑप्शन नहीं है, देयर जस्ट 2 कैंडिडेट, या आपने ए को वोट देना है या बी को देना है। अब ऐसा मुझे मालूम है आप मार्शल रेस से हैं, आप उस इलाके से ताल्लुक रखते हैं जहाँ के चप्पे चप्पे पे जंगजू लोग होते हैं, लेकिन मेरी दरख्वास्त है वो साढ़े लिस्सियां की गल भी तो सुन लो, शायद थोड़े कम आ जाए। आप बात मुकम्मल करें फिर मैं खोस आपकी तरफ जाती हूँ। हाँ वो मैं ये कह रहा हूँ कि ये आप तस्लीम की ये बात कि आपके कैंडिडेट 2 ही होंगे, लेकिन सेनेट में वोट देने का जो हक और इख्तियार है वो तो वैसे ही है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। ठीक है। और या तो आपकी वीडियो के अंदर ये होता कि खुदा न खास्ता जो मैं कभी तस्वर भी नहीं कर सकता कि तरीके इंसाफ के लोग दिखेंगे, आज तक दिखे नहीं, बड़े मजबूत असाब के लोग हैं, और वो अपना ना कभी खैबर पख्तूनख्वा में बिके हैं, ना ही वो कभी अभी बिकने का खतरा है उनको। और ये जो सारी आपकी तरीके इंसाफ के ऊपर ये बात आ रही है कि इनके लोग बिक जाते हैं, बिल्कुल नहीं बिकेंगे। ये तो कल खुल के सामने आ जाएगा ना, किसके कितने वोट बनते हैं, किसकी कितनी सीटें आती हैं, वोट कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते। खोसा साहब नहीं, एक सवाल हमारे लोग बिकते हैं, लेकिन हम अगर बिक जाए तो हम उठा के बाहर फेंक देते हैं। अगर आपके लोग डिफाइंस करते हैं तो आप उनको साथ बिठाते हैं,
چائے پلاتے ہیں اور پھر انہی سے انقلاب لانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایم این اے اگر ثابت ہو گئے, اگر آپ کا یہ ایم این اے اگر ثابت ہو گئے, سینٹ کے عدم اعتماد میں چیئرمین کے آپ کے 64 کھڑے ہوتے ہیں, 50 نے ووٹ دیا تھا, آج بھی وہ 14 آپ میں بیٹھ کے چائے پانی کرتے ہیں, جبکہ ہمارے 20 بکے تھے, ہم نے قوم کے سامنے ان کو اٹھا کے باہر یہ دیکھتے ہیں نا ویڈیو کی تحقیقات سامنے آئیں گی کہ آپ کے ایم این ایز ایکسپوز کرنے گئے تھے یا واقعی بک گئے تھے, تو پھر ان کو نکالیں گے, بات کرو نا, پھر ان ایم این ایز کو نکالیں گے, ان ایم این ایز کو نکالیں گے. کیوں نہیں نکالیں گے؟ اگر وہ بکتے ہیں, اگر وہ کل پر پھر ووٹ دیتے ہیں, انہوں نے گیلانی صاحب کو ایکسپوز کیا تو ان کو تمغہ امتیاز دینا چاہیے. ملک صاحب کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ میں کہہ رہا ہوں یہ ضرورت تو کریں ان 4 کو نکالنے کی. میں دیکھتا ہوں یہاں پہ پرنسپل ان 4 کے نام ہم دے دیتے ہیں, ابھی دے دیتے ہیں. یہ ان 4 کو نکالیں. ان 4 کے نام آپ کے پاس ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں 5 منٹ کا کام ہے, کوئی مشکل کام ہے. علی اس کو ملیں, علی نوز ہو دے یار, یہ 4 نکالیں تو صحیح. اوکے ٹھیک ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. لیکن اگر وہ ووٹ ہمیں پھر دیتے ہیں اور انہوں نے علی گیلانی کو ایکسپوز کر دیا ہے, نہیں اب تو خود بھی ایکسپوز ہو گئے نا, خود بھی ایکسپوز ہو گیا نا, اب تو خود بھی ویڈیو سامنے آ گئی نا, تو اب تو ہو سکتا ہے یو ٹرن لے لیں. پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں, ہو سکتا ہے یو ٹرن لے لیں. کھوسا صاحب, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹس لے لیا ہے علی حیدر گیلانی کی ویڈیو کا, تفتیش ہوگی, تحقیقات ہوں گی. اگر گیلانی صاحب نااہل ہو جاتے ہیں, کیونکہ ریفرنس دائر کرنے جا رہے ہیں ابھی تھوڑی ہی دیر کے بعد فواد چودھری سمیت پی ٹی آئی کے باقی لوگ بھی, تو اس وقت تو آپ لوگ مشکل میں آ گئے ہیں, آپ کا کینڈیڈیٹ مشکل میں آ گیا ہے. کھوسا صاحب بسم اللہ, یہ کریں بالکل کریں. اس میں ڈسکوالیفائی کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ دیکھیں کوئی بھی اگر کینڈیڈیٹ کا عزیز ہے, بیٹا ہے, بھلا بھائی ہے یا دوست ہے, جا کے ووٹ مانگتا ہے, ووٹ مانگنے پر اگلا کہتا ہے کہ یار ووٹ تو میرا دل نہیں کرتا اس کو حفیظ کو دینے کے لیے, میں گیلانی صاحب کو دینا چاہتا ہوں, مگر مجھے تو وہ مارکڈ بیلٹ پیپر دے رہے ہیں اور میرے اوپر یہ جو ہے انہوں نے بندش لگا رکھی ہے اس قسم کی, تو میں اس کو دینا نہیں چاہتا, میں بھلے ووٹ ضائع. اگر ایک آدمی اپنی مرضی سے ووٹ ضائع کرتا ہے, اس میں جائیں 10 دفعہ جائیں 50 دفعہ جائیں, لیکن کیا اس سے کوئی ڈسکوالیفائی ہوتا ہے؟ اس سے نہ کوئی ڈسکوالیفائی ہوتا ہے, نہ اس سے کوئی, ان کو وہی ہزیمت ملے گی جو پہلے ماشاءاللہ یہ کرتے رہے ہیں. پہلے یہ گئے الیکشن کمیشن نے جو نوٹس لیا ہے, آپ اس کو کھوسا صاحب ویلکم کرتے ہیں؟ پھر بالکل ویلکم کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کریں, پتہ چل جائے گا کہ ان کو مارکس کون دے رہا ہے, ان کو کیوں کر بیلٹ پیپر مارک مل رہے ہیں, اور اس میں کیا جو ہے سازش ہو رہی ہے, کون کون اس میں شریک ہے, کون کون شامل ہے. دیکھیں یہ ہمارے جو الیکشن پروسیس ہوتا ہے, الیکٹورل اسٹریٹجی ہے, جس پر شک ہوتا ہے نا, جس بندے پر شک ہوتا ہے, انہیں اب ہر پی ٹی آئی کے ایم این اے پر شک ہے انہیں, یہ ہر ایک کو جو ہے اس سے انشور کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اس کو پابند کریں تاکہ وہ ان سے اپنے ضمیر کی آواز پر ان کو دھتکار کر دوسرے کو ووٹ نہ دے. تو اس کے لیے یہ ہر حربہ استعمال کر رہی ہے پی ٹی آئی, اور وہ حربہ یہی ہے آخری کہ یہ جو ہے بیلٹ پیپر جو ہوگا کینڈیڈیٹ کو کہیں گے جو دینے جائے گا کہ تم نے اصلی بکسے میں نہیں دینا, تم نے وہ ہمیں لا کر دینا ہے, تم نے یہ پرچی جو ہے بیچ میں بکسے میں ڈالنی ہے, اصل بیلٹ پیپر باہر لانا ہے, پھر اس پر جو ہے حفیظ کا نام مارک کر کے دوسرے کو دیں گے کہ تم نے اس کو بکسے میں ڈالنا ہے, اور جو تمہیں بیلٹ جو ہے پریزائڈنگ آفیسر دے گا وہ تم نے جیب میں ڈال کے واپس لے کے آنا ہے. یہ ساری حرکتیں جو ہیں یہ کر رہے ہیں, یہ خود پھنسیں گے اس میں. آپ دیکھیں گے پھر پرچے بھی ان پر ہوں گے, اور کرپٹ پریکٹسز کے پرچے انہی پر ہوں گے, اور جو بھی ان کے ساتھ ملوث ہے سازش میں, اس گناہونے جرم میں, وہی ہوگا. دیکھیں ہمیشہ کیوں یہ الکام تھے کہ اوپن بیلٹ ہو, ان کو پتا تھا کہ ان کے ساتھ جو ہے ایم این اے دینے کو تیار نہیں ہے, کسی کی پی ٹی آئی سے وابستگی نہیں ہے جن کو انہوں نے ٹکٹیں دی ہیں. ابڑو کو کیوں لوگ ووٹ دیں, یہ مجھے بتائیں کہ عبد القادر کو کیوں ووٹ لوگ دیں, پیسے کی طاقت پر آیا ہے, یہ جو ہے اپنا ان کا واڈا جو ہے واڈا, اس کو کیوں ووٹ دیں, وہ آلریڈی ایک وزیر بھی ہے, ایم این اے بھی ہے, سینٹ میں اس کو کھڑا کر دیا ہے, کیوں پی ٹی آئی والے ووٹ دیں. باقی کیا سارے وہ فضول ہو گئے؟ انہوں نے جتنے کینڈیڈیٹ دیے, شیخ حفیظ کا کیا تعلق ہے پی ٹی آئی سے, وہ کیوں ووٹ دیں؟ سو یہ سارے جو پی ٹی آئی ان کی اپنی جو ہے برہم ہے, نالا ہے, وہ ووٹ نہیں دیں گے.
سو یہ اگر وہ ہمارے آگے بھی جو ہے وہ اپنا وہ اظہار کر رہے ہیں اس چیز کا، تو یہ جائیں، بے شک لے کے جائیں، 100 دفعہ لے کے جائیں، ان کو کل پتہ جائے گا۔ اس وقت ہم بیٹھے ہوں گے ٹاک شوز کرتے ہوئے کہ حکومت کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ اور حفیظ کے ساتھ ہوا کیا ہے، اور ہم یعنی کہ ابھی بھی آپ پر یقین ہیں کہ کل گیلانی صاحب جیتیں گے؟ ابھی بھی آپ پر یقین ہے اس ویڈیو کے آنے کے بعد بھی؟ 100% یقین ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح طرح نتیجہ نکلتا کیا ہے، یہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد ہوگا۔ اوکے، بڑا انٹرسٹنگ باتیں کی ہیں۔ ایک تو الیکشن کمیشن نے نوٹس لے لیا، آپ ویلکم کرتے ہیں، کیونکہ اگر واقعی آپ کے ایم این ایز خرید و فروخت میں ملوث پائے گے تو آپ کے 4 ایم این ایز تو یہاں آپ کو نکالنے پڑیں گے، نمبر 1۔ دیکھیں، اور ابھی بھی پر یقین ہے کہ کل گیلانی صاحب جیتیں ایم گے۔ پی ایز بکتے ہیں، یہ تو محترمہ بینظیر بھٹو بھی کہے گی، نواز شریف بھی کہے گی، احسن اقبال نے بھی کہا، ہم بھی کہتے ہیں۔ آپ اپنا جواب دینا، چھوڑ دیں ان کو۔ میں اسی پہ آ رہا ہوں۔ مسئلہ یہ تھا کہ ان کو خریدتا کون ہے؟ 2 ویڈیوز میں خریدنے والوں نے اپنے آپ کو بے نقاب کر دیا۔ کے پی کے میں پچھلی ویڈیو تو پی ٹی آئی کے لوگ، نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں بکنے والوں کی تو بات نہیں کہہ رہا ہوں، خریدتا کون ہے؟ پچھلی ویڈیو میں خریدنے والے بھی ایم پی ایس بکتے ہیں، خریدتا کون ہے؟ وہ جن کے 6 ایم پی ایس سے 3 سینیٹر نکل آئے کے پی کے میں، وہ کون ہے؟ آپ کو پتا ہے، پیپلز پارٹی۔ آج کون سا پنجاب میں آپ کے اتحادی کاف لیگ کے 10 ووٹوں سے سینیٹر کیسے بن گئے؟ نہیں، دیکھیں، سینیٹر بننا، کسی کو ووٹ دینا، کسی کے حق میں خلاف الگ بات ہے، کیش پیسے اور ڈیل کرنا۔ اور دوسری بات یہ کہ کیا پنجاب میں بھی تو ڈیل ہی ہوئی نا؟ نہیں، پنجاب میں تو دیکھیں نا، پنجاب ڈیل نہیں ہوئی، پنجاب میں ضمیر کی آواز ہے۔ پنجاب میں نہیں، ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے، ساری پولیٹیکل پارٹیز نے بیٹھ کے جتنی ان کی پروپورشنل سیٹیں بنتی تھی لے لی۔ پولیٹیکل ڈیل ہے نا وہاں پر، پولیٹیکل ڈیل ہے، دیکھیں وہ کوئی بری بات نہیں، ان کا کوئی بندہ ہمیں ووٹ دے کوئی بری بات نہیں، ہمارا کوئی بندہ ان کو ووٹ دے۔ ہم تو اس گورکھ دھندے کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو یہ کرپشن کا پیسہ، وہی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بندے ان کو ووٹ دے رہے ہیں ضمیر کی آواز پہ قومی اسمبلی میں۔ نہیں تو وہ جو علی گیلانی ان کو پیسے دے رہے ہیں اور ان سے نمبر، ان کا ووٹ کا پر نمبر لکھوا رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ پیسے کدھر آ گئے؟ پیسے ہی ہے نا، یہ رسید ہے، 71 نمبر رسید، 23 نمبر رسید، 11 نمبر رسید اور 20 نمبر رسید ہے، 4 ایم پی ایس کے یہ کوڈ ہے جن کے ان کو پیسے ملنے تھے۔ اچھا، ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوئے، لیکن آپ کا کھو صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، کھو صاحب کا جواب لیں۔ کیا بات ہے؟ کھو صاحب کو جواب آپ دینا چاہ رہے ہیں، میں بریک۔ کہیں پیسے کہیں نظر آئے ہیں اس ویڈیو میں؟ کسی نے کبھی پیسے کی کہیں بات ہوئی ہے اس اور ویڈیو میں؟ کو خدا کا خوف کریں آپ، پیسے تو وہ ہیں جو آپ کے پی کے میں چلے ہیں، آپ کے اسپیکر ہاؤس میں جو ہے بٹوارا ہو رہا ہے، پیسوں کی گنتیاں ہو رہی ہیں، آپ کے جو ہے وہاں کھٹک صاحب 1 کروڑ روپیہ دے رہے ہیں، آپ کے بندے نے خود جو ہے وہاں کنفیس کیا ہے، اور پھر آپ اس کو وزیر قانون بناتے ہیں، جو پیسے لیتا ہے اس کو وزیر قانون بنا کے 2.5 سال بعد تک وہ وزیر قانون آپ کا رہتا ہے، اور چودھری سرور کے پاس 36 آپ کے پاس ووٹ سے 34 ووٹ سے 56 ووٹ نکلے، 56 ووٹ نکلے ان کے۔ تو یہ تو آپ کو نظر نہیں آتا ہے۔ اور پھر یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں جو آپ نے سیل بنایا تھا کہ یہ چیئرمین سینٹ کے خلاف جو ہے، چیئرمین سینٹ کو کے نو کانفیڈنس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے وہ 14 بندوں کو کس نے پیسے دیے تھے؟ وہ آپ کے پی ٹی آئی کے پرائم منسٹر سیل میں یہ سارا سودے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے، کھو صاحب معذرت آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، ایک بریک کا کافی دیر سے وقت ہوا تھا، صداقت عباسی سے کمپلیٹ جواب لینا ہے، اس کے بعد ملک احمد خان صاحب سے بھی جواب لینا ہے، اور کھوسا صاحب سے آخر میں ایک بڑا اہم سوال کریں گے۔ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک۔ جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ صداقت صاحب آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، کیونکہ کھوسا صاحب ابھی پر یقین ہے کہ کل گیلانی صاحب ہی جیتیں گے، باوجود اس کے کہ آپ لوگ ویڈیو لے آئے ہیں، میں آج لے کے جا رہے ہیں۔ بہت ساری میرے پاس معلومات ہیں جو میں دے نہیں سکتا، بیکاز الیکشن کی کیمپین کا ٹائم ختم ہو گیا، اس لیے کہیں کسی اس میں نہ آ جائے، تو وہ ان کا ہے، چلیں اگر یہ پازیٹیو ہے تو ان کی مرضی ہے، میں تو کانفیڈنٹ ہوں، یہ اندازے لگا رہے ہیں، بیکاز اپیرنٹلی ہمارا ووٹ زیادہ ہے، تو اتنے تو ہم کمزور نہیں ہے کہ ہمارا ووٹ آپ کتنا خرید سکتے ہیں، جہاں آپ پیسے لے کے جاتے ہیں وہاں ہمارا 11 شاٹ ہیں، 11 شاٹ ہیں، وہ کیمرہ ہمارا پہنچ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کے پی کے میں کے ووٹ جو ہے وہ انہوں نے نوٹ دیکھے، تو ظاہر ہے جس پولیٹیکل پارٹی کے
ایم پی ایز کم اور سینیٹر زیادہ نکلے، انہوں نے پیسے دیے، ہم کیوں پیسے دیں گے؟ اور اگر ہم پیسے دیں گے تو ہم بندے کیوں نکالیں گے؟ آپ نے کہا آپ کے 14 بندوں نے ڈیفائنس کی کھوسا صاحب، تو آپ نے کون سا ایکشن لیا؟ آج وہ ہنستے بستے آپ کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی ٹاک شو پہ بھی آتے ہیں اور آگے پیچھے بیٹھ کے تو آپ کے لیے انقلاب لانے کی باتیں بھی کرتے ہیں، تو وہ تو آپ اپنا اخلاقی معیار ہے پولیٹیکل پارٹیز کا، ہم تو سٹینڈ لیتے ہیں۔ اور آپ نے کہا آپ کو بینیفیشری، جی وہاں بینیفیشری کو کنڈیم کر رہے ہیں، یہاں آپ بینیفیشری نہیں، بینیفیشری پیسے دیتا ہے والے معاملے میں دیکھیں نا، بینیفیشری جو تھا وہ تو کنڈیم نہیں ہوا نا، جو ریسیپینٹ تھا منی کا اس کو تو ہم نے اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ آپ نے کہا کہ اپنے وزیر کو، جب وزیر کی ویڈیو سامنے آئی تو میں نے سینٹ کے چیئرمین کا سینٹ کے چیئرمین پہ قانون اجازت دیتا ہے، اگر آپ کو کہیں پیسوں کا کوئی ثبوت ہے تو آپ مجھ سے بڑا قانون کو سمجھتے ہیں، آپ لے کے آئیں، جس نے پیسے دیے اس کو ہم جناب سیاسی طور پہ پارٹی سے اٹھا کے باہر پھینکیں گے۔ کسی نے دیکھیں نا، پیسوں کی بات ہو رہی ہے، آپ کی تو کیش پکڑی جا رہی ہے، آپ کی رسیدیں پکڑی جا رہی ہیں، آپ کے نمبر پکڑے جا رہے ہیں، اور اب میں کیا بتاؤں، اتنی قوم سازی تو نہیں ہے۔ یوسف رضا گیلانی کے بارے میں جو مسلم لیگ نون نے کہا، جو ان کی الجڈلی کرپشن کے بارے میں، جو ان کے ہاروں کے بارے میں، دیگر بارے میں، وہ آج بات کرنا مناسب نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے خود کہہ دیا تھا کہ میرے کردار کو دیکھ کے ووٹ دیں۔ چلیں پرانا کردار تو معاف کرتے ہیں، آج جو آپ کا بیٹا ایم این ایز کو خریدتا ہوا پکڑا گیا تو کردار تو واضح ہو گیا۔ میرا نہیں خیال جو اور بولنے کی ضرورت۔ ملک احمد خان صاحب جواب دیں اس کا پلیز۔ ملک احمد خان دیکھیں نا، جی دیکھیں نا، ایک چیز ہوتی ہے جیسے کہ آپ یہ تصور کر لیں کہ آپ نے جو ایک الزام لگانا ہے وہ کسی بنیاد پر ہے۔ دیکھیں نا، جو کھوسا صاحب کہہ رہے ہیں وہ بات اس لیے قابل فہم ہے کہ ان کا خطرہ جو تھا کہ ہمارے اراکین، کیونکہ بالکل ایک سیلیبل کموڈیٹی ہیں، بکنے والے لوگ ہیں موسٹلی، ود نو آفینس، جو اتنی جلدی سوئچ اوور کر جاتے ہیں، رائٹ لیفٹ ہو جاتے ہیں، اور پہلے ایویڈنس بھی اویلیبل ہے کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر 4 ثابت ہو گئے تو ہم نکال دیں گے۔ نہیں، یہ ایک نہیں نکال سکتے، کمال کر رہی ہیں، یہ جو پوری گورنمنٹ بطور پرائم منسٹر کھڑی ہے، یہ 4 نکالیں تو صحیح، نکالنے ابھی کریں۔ نہیں، تفتیش تو تحقیقات تو ہونے دینا، ابھی تحقیقات الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا ہے۔ یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ علی رضا کی ویڈیو کی بھی، علی حیدر کی بھی ویڈیو کی بھی آپ پہلے تحقیقات ہونے دیں۔ وہ مان گئے ہیں سر، ایکسپٹ کر گئے۔ علی حیدر نے پریس کانفرنس کر کے مان لیا۔ پیسے دینا ایکسپٹ نہیں یار عباسی صاحب، آپ اتنی دیر بولتے رہے، میں نے بیچ میں ایک جملہ بھی نہیں بولا۔ جناب میں نے بھی ایک جملہ آپ کی اجازت سے بولا، آپ بولے جناب، بولے آپ۔ ارے نہیں، آپ ہم تو مانتے ہیں سر کہ آپ بڑے جنگجو اور لڑاکا قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں شک ہی نہیں ہے، ذرا بات تو کرنے دیں۔ جی کریں جناب۔ حالانکہ ہم نے ویسے دیکھا ہے کہ عباسی بڑی بہتر بات بھی کر لیتے ہیں، جیسے شاہد خاقان صاحب کرتے ہیں، لیکن آپ جو ہیں بس جنگ بھی۔ یہ آپ کو اپنے والے ہی پیارے لگتے ہیں نا، کیا کریں؟ نہیں، آپ بھی ہمارے، کوئی شک ہی نہیں ہے، ہم تو آپ کو بھی اپنا سمجھتے ہیں، ملک صاحب لیکن آپ ہیں غلط قبیلے میں، اس لیے تھوڑا سا اختلاف ہو جاتا ہے۔ آپ ہیں حر لیکن ابھی لشکر یزید میں۔ اچھا چلیں، خیر۔ اچھا عباس صاحب، ایسے ہے بھائی کہ اسی فارمولے پہ اور اسی بات کے ساتھ یہ بھی رکھ لیں کہ اگر آپ کے والوں کی تحقیقات ہونی ہے تو پھر اسٹیبلش ہونا ہے، تو علی موسیٰ کی بات کی بھی، ویڈیو کی بات کی بھی، جب الیکشن کمیشن کہہ رہی ہے کہ ہم اسٹیبلش کریں گے تو لیٹ اٹ بی اسٹیبلشڈ۔ آپ اسے پہلے الیکشن سے بھاگ کیوں رہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بھانوتی کا کنبہ ہے، رائٹ لیفٹ سے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، نظریاتی 2-4 آپ جیسے ہوں گے، بالکل کوئی شک نہیں ہے، بالکل آپ کی ایک بڑی تحریک ہے، ساری زندگی آپ نے ایک لا حاصل اس پہ گزار دی، اور ایک ایسے شخص کے پیچھے جس نے آپ کو بالکل یہ کہا اور سہانے خواب دکھائے، لیکن ایکچولی تو وہ بالکل پورے ملک کا جنازہ اٹھا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ہم کیا ہو رہا ہے۔ تو بار کیف یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ کس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، لیکن آپ کی میجورٹی آپ جیسی نہیں ہے، اس لیے اسی خطرے کے تحت آپ الیکشن سے بھی بھاگ رہے ہیں، اوپن بیلٹ کی طرف بھی جا رہے ہیں، اور آپ کے ایم این ایز میں پھر بھی کھسک جانا ہے بیچ میں۔ صحیح ہے میری بات لکھنا۔ ٹھیک ہے، ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے۔ کھوسا صاحب آپ کا لاسٹ کمنٹ، دن آپ کا کمنٹ آئے گا۔ جی کل دیکھ لیں گے آپ کہ اس طرح سے جو نتیجہ آئے گا
اس میں یقینی بات ہے کہ ایم این ایز جو ہیں اپنے ضمیر کے مطابق اسی کو ووٹ دیں گے جس کا اس دھرتی کے ساتھ مرنا جینا ہے، جس نے بیگ اٹھا کے پھر باہر چلا جانا ہے اور پیراشوٹر ہے، اس کو کوئی ووٹ نہیں دے گا۔ ٹھیک ہے، صداقت صاحب لاسٹ کمنٹ پلیز۔ دیکھیے میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو ہم نے ایک تحریک شروع کی تھی عمران خان صاحب نے کہ ہم نے اس پروسیس کو شفاف کرنا ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ایم این ایز ایم پی ایز اگر 2006 میں نہ بکتے ہوتے تو یہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ لکھتے نا کہ ہم نے سینٹ کا الیکشن فیئر کرنا ہے۔ آج جو ان کو برا لگ رہا ہے، ان کا خیال ہے کہ یہ اب آپ کے پاس دو آپ کو سزائیں ملنی ہیں، ایک تو آپ ایکسپوز ہو گئے، دوسرا کل آپ ہار بھی جائیں گے۔ یہ میں آپ دونوں کو، آپ مجھ سے ایک بڑے اور ایک ہم عمر ہوں گے، آپ دونوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ جو نمبر ہے یہ ہمارے جو ایگزسٹنگ نمبر تو ہمارے ایڈوانٹیج میں ہے اور اس سے بھی زیادہ ہوگا، لیکن آپ آئندہ اس سے زیادہ کیسے ہوگا؟ ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں میں ووٹ آپ بھی خریدیں گے؟ نہیں خریدیں گے، نہیں آنے ضمیر کی آواز ہے اور ان کو آنے والا سیاسی جو ایک سینیریو ہے وہ آپ کو تاریخ کی غلط سائٹ پہ کاؤنٹ کرے گا۔ آپ نے اس الیکشن کو شفاف بنانے کے لیے رکاوٹیں ڈالی جہاں ایم این ایز ایم پی ایز بکے اور وہ قوم نے دیکھا جو شاید یہ قوم دیکھنا نہیں چاہتی۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ صداقت علی عباسی صاحب، سردار لطیف خان کھوسہ صاحب، ملک احمد خان صاحب۔ یہ تھا آج کا پروگرام، بڑا انٹرسٹنگ زبردست رہا۔ کل سینٹ کا الیکشن ہے۔ I'll see you tomorrow۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔